बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बेलाग और मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैनुल हसन। नाज़रीन ग्रामी, आज हम सियासी मौजू पर भी गुफ्तगू करेंगे और इसके साथ साथ गैर सियासी मौजू पर भी, यानी आज हम सियासी मौजू के साथ साथ मईशत की सूरत हाल के ऊपर भी बातचीत करेंगे। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि इमरान खान की जमात काफ़ी सियासी तौर पर मुतहरिक नज़र आ रही है। यौम आज़ादी के मौके पर भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से ये कहा गया अपने तमाम कारकुनान को कि लाहौर में जलसा है और वो लाहौर जलसे के लिए जलसा गाह में पहुंचे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से कहा गया कि तमाम कारकुनान यहाँ पर ज़रूर आएँ, क्योंकि आज जब ये जलसा किया जाएगा यानी 13 तारीख को, कल के दिन, तो एक अहम बात भी वो करेंगे, आइंदा की सियासी हिकमत अमली के ऊपर भी बातचीत की जाएगी। बहरहाल ये जलसा कल होने जा रहा है लाहौर में। इसके ऊपर एक अहम बात यह है कि इस जलसे के मकाम को तब्दील किया गया। पहले ये बात सुनने में आई थी कि ग्रेटर इकबाल पार्क में ये जलसा किया जाएगा, निस्बतन काफ़ी बड़ी जगह है ग्रेटर इकबाल पार्क, और फिर इसका मकाम तब्दील किया गया, नेशनल हॉकी स्टेडियम में ये जलसा किया जाएगा। इस हवाले से नाज़रीन आपको ये बताता चलूँ, आप भी इस बात को समझते हैं बेहतर तरीके से कि नेशनल स्टेडियम ग्रेटर इकबाल पार्क से काफ़ी छोटी जगह है। सवाल ये पैदा होता है कि अचानक से ये जो तब्दीली है वेन्यू की, ये क्यों की गई? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये लगता है कि जिस तरह से माजी में उन्होंने बड़े बड़े जलसे किए, ग्रेटर इकबाल पार्क को मुकम्मल तौर पर भरा और पंडाल मुकम्मल तौर पर हमें फुल नज़र आया, ये ज़्यादा दूर की बात नहीं है, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये लगता है कि अब उतना जमे गफ़ीर नहीं आएगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूँकि अदालत में केसेस भी चल रहे हैं और शहबाज गिल की गिरफ्तारी के ऊपर भी तमाम मामलात हुए हैं, तो काफ़ी कानूनी तौर पर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फंसी हुई नज़र आ रही है। इसके साथ साथ नाजरीन कुछ गैर सियासी सूरत हाल यानी कि मईशत की सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। इसके अंदर एक अहम चीज़ जो है, अहम डेवलपमेंट जो है वो ये है कि पाकिस्तान की मईशत की बहाली के लिए आर्मी चीफ काफ़ी मुतहरिक नज़र आते हैं। जितनी वो कोशिश कर सकते हैं उनकी जानिब से कोशिश की जाती है। बरतानिया की रॉयल मिलिट्री एकेडमी का मैं तज़किरा करूँगा, जिसकी आज पासिंग आउट परेड हुई और उनको मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर ख़ुसूसी तौर पर बुलाया गया था। ये अहम बात है कि जनरल क़मर जावेद बाजवा परेड में शिरकत करने वाले पाक फ़ौज के पहले सरबराह हैं। नाज़रीन ग्रामी, IMF की किस्त की बात हो तो आर्मी चीफ की जानिब से कोशिश की जाती है कि बातचीत की जाए और बातचीत के साथ मामलात को बेहतर बनाया जाए। आज भी जब वहाँ पर खिताब किया गया आर्मी चीफ की जानिब से, तो उनकी जानिब से खिताब करते हुए ये कहा गया कि नौजवान जदीद टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाएं, और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान और बरतानिया के जो ताल्लुकात हैं उनमें बेहतरी हो। मैं ये दुआ करता हूँ और मैं ये समझता हूँ बरतानिया से बरतानिया से पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं, क्या इसका नया बाब शुरू होने वाला है? इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान आज तिजारती मुआहदे पर दस्तखत हुए हैं। कितना अहम है ये मुआहदा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इन तमाम काविशों का समर कब तक अवाम तक पहुंचेगा, ये हमारा सवाल होगा मईशत के हवाले से। आज मेरे साथ पैनल पर मौजूद हैं नुसरत वाहिद साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आपका ताल्लुक है। नाद साहब हमें ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। और मईशत के ऊपर बात करेंगे डॉक्टर सलमान शाह, कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे, साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना है। गुफ्तगू का सबसे पहले मैं आगाज़ करूँगा, नुसरत वाहिद साहिबा की जानिब बढ़ूँगा। नुसरत साहिबा, सबसे पहले बताइएगा, PTI ने क्यों जलसे का मकाम तब्दील किया? ये कहा जा रहा है कि शायद अब PTI मुश्किल में है कानूनी मामलात को अगर देखा जाए, और कुछ आवाज़ें ऐसी भी आ रही हैं कि शायद अब इमरान खान को कुछ शक है कि इतना बड़ा पंडाल वो फिल नहीं कर पाएंगे, जिस तरह के कामयाब जलसे पहले किए अब नहीं कर पाएंगे। इनवाइट करने का देखें, ये तो बिल्कुल ही बहुत ही मतलब फनी सी बात है कि लोग नहीं होंगे या कम आ रहे होंगे, तो दिस इज इम्पॉसिबल। आप देखें, आज ही सिर्फ उस जगह को जाके देख लें तो वो भरी पड़ी है लोगों से। तो कल जब जलसा होगा और इंशाल्लाह हम सेलिब्रेट कर रहे होंगे इंडिपेंडेंस डे, तो लोगों की यलकार होगी जगह क्यों चेंज की। मोस्ट प्रॉब्ली कोई सिक्योरिटी का इश्यू होगा, अदरवाइज जगह बिल्कुल ठीक थी। ग्रेटर इकबाल पार्क, उसमें पहले भी हम लोग कर चुके हैं और बड़े अच्छे हमारे जलसे हुए हैं। कल भी जो असल में इसको देखने वाले लोग कह रहे हैं कि छोटा है ये, लेकिन एक्चुअली इसमें सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ज्यादा है। आप देखिए स्टेडियम में ना, जाहिर स्टेडियम में बैठने की जगह होती है बहुत, फिर उसके अलावा जो उसके बाहर जो जगह है वो बहुत ज्यादा है।
تو ایسا نہیں ہوگا کہ لوگ کم ہوں گے یا لوگ کم ہونے کا کوئی خطرہ ہے کیونکہ پی ٹی آئی مشکل میں. پی ٹی آئی تو اس وقت بھی مشکل میں تھی جب حکومت میں تھی, پی ٹی آئی اس وقت بھی مشکل میں تھی جب وہ نکلی ہے باہر حکومت سے. تو یہ کوئی ہمارے لیے مطلب کوئی مشکل میں ہونا از ناٹ اے اسٹرینج تھنگ. یہ ہمیشہ ہر وقت ہمارے ساتھ چلتی رہتی ہے. جب پرائم منسٹر عمران خان کا تو یہ ہے کہ جیسے اگر مشکل نہ ہو تو وہ خود جان کے کریٹ کر لیتے ہیں. جیسے شروع میں مجھے ہوتا تھا, کئی دفعہ میں کہتی تھی کہ وہ اس طرح لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آ بیل مجھے مار, ایک بات ایسی کر دیتے ہیں کہ پوری اپوزیشن ان کے پیچھے لگ جاتی تھی کہ یہ کیوں کہا, یہ کیوں کہا, یہ کیوں کہا. لیکن ظاہر ہے کہ وہ ان کا ایک اپنا جو تھنکنگ ہے, جو آئیڈیاز ہیں, جو جس کے اوپر وہ بلیو کرتے ہیں, وہی بات وہ کریں گے. وہ اس کے علاوہ تو کوئی دوسری بات نہیں کریں گے. آپ اگر ان کی پرانی بالکل پرانی 2011 کی نکال کے دیکھ لیں اور آج کی نکال کے دیکھ لیں تو وہ یہی کہتے ہیں میرے بیانات میں تو چینج آیا ہی نہیں ہے. میں تو جس مشن کے تحت شروع ہوا تھا کام کرنے وہی آج تک میرے ساتھ چل رہا ہے. اچھا نصرت واحد صاحبہ, ایک اور چیز, ایک اور سوال جو اٹھایا جا رہا ہے وہ گراؤنڈ کی آسٹرو ٹرف کے متعلق اٹھایا جا رہا ہے کہ اس کو اکھاڑا گیا ہے اور اس سے جو گراؤنڈ ہے اس کا کافی نقصان ہوا ہے. تخمینہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کروڑوں کا نقصان ہوا ہے. کیا پی ٹی آئی یہ نقصان بھی پورا کرے گی؟ دیکھیں جو یہاں سے اکھاڑا گیا ہے وہ فیصل آباد یا سرگودا, کہیں دونوں میں سے ایک جگہ, I'm not confirm about it. وہاں پہ جو ہاکی کے گراؤنڈ ہے اس پہ لگایا جائے گا. اور یہاں پہ نئی بچھانی تھی ویسے بھی, کیونکہ یہ کافی زیادہ پرانی ہو چکی تھی اور لاہور چونکہ کیپٹل ہے پنجاب کا, یہاں پہ زیادہ بہتر چیز ہونی چاہیے تھی, اس لیے اس کو نکال کے انہوں نے ادھر کر دیا ہے اور یہاں پہ وہ نہیں بچھا رہے ہوں گے اس کے جلسے کے بعد جو بھی ہوگا. ٹھیک ہے, نادر نقصان گبول کی جہاں صاحب تک کو بات ہے بھی نقصان کو تو پورا کر لیں گے. بالکل بالکل. نصرت واحد صاحبہ, یہ آج حکم بھی آیا ہے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے کہ اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کا جو ازالہ ہوگا وہ پی ٹی آئی کو کرنا ہوگا. پی ٹی آئی کرے گی. اس کے ڈونرز بہت بڑے بڑے, مطلب اتنا وہ دل بھر کے دیتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ لوگ اتنا ان کے دل بڑے کیسے ہیں, لیکن ہیں. وہ پاکستان کے لیے چاہتے ہیں کہ پاکستان بہتر سے بہتر ہوتا جائے, اس لیے وہ دے رہے ہوتے ہیں. اس میں اگر کوئی اس طرح کا صحیح. ہوا تو نادر وہ گبول پی ٹی صاحب آئی کو بھی فل کر شامل دے گی. گفتگو کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے, کافی اچھی گفتگو کرتے ہیں. نادر گبول صاحب کیا کہیں گے, کیا کمنٹ کریں گے؟ نصرت واحد صاحبہ کی تمام گفتگو آپ نے سنی. انہوں نے کہا کہ وینیو اس لیے چینج کیا گیا, مقام اس لیے چینج کیا گیا کہ شاید کوئی سیکیورٹی ریزنز ہوں. دیکھیں کیا کومنٹ کر سکتے ہیں ان کی باتوں پہ. پی ٹی آئی کی کوئی بھی اگر جھوٹ یا یو ٹرن پکڑتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی بہانہ, کہ اب بہانے شروع ہو جاتے ہیں, بہانوں کی برسات شروع ہو جاتی ہے. کبھی بھی اپنی غلطی پی ٹی آئی والے عمران خان صاحب مان تو سکتے نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے, وینیو اس لیے چینج ہوا کیونکہ رانا اور ثناء اللہ سے بہت. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ تو اصل ہلکی آ رہی ہے. اس لیے اپنا وینیو چینج کیا ہے کیونکہ اسلام آباد میں رانا ثناء اللہ بیٹھے ہوئے ہیں اور پی ٹی آئی والے بہت زیادہ ڈرتے ہیں رانا ثناء اللہ سے, کیونکہ انہوں نے رانا ثناء اللہ کی جو گاڑی کے اندر حفیم پلانٹ کر کے ان کو جیل بھیجا تھا, تو اب ان کو پتہ ہے کہ رانا ثناء اللہ ان کو چن کے مارے گا. صرف یہی وجہ ہے کہ وہ چودھری پرویز الہی کے چھاؤں میں جا کے چھپ کے جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں. اور آپ نے بہت اچھا ایک پوائنٹ پکڑا ہے جو کہ میڈیا کی وجہ سے ہی سامنے آیا ہے کہ انہوں نے ایسٹرو ٹرف کروڑوں روپے کا, ایک پاکستان جیسا غریب ملک جہاں پہ آلریڈی اسپورٹس کی فیسلٹیز کی کمی ہے, وہاں پہ اپنے ایک جلسے کے لیے انہوں نے 7 کروڑ کا ایسٹرو سوئمنگ پول بن ٹرف سکتا ہے. اکھاڑ دیا. اور کیونکہ میڈیا نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا تو اس کا بھی ایک بہانہ شروع ہو گیا. بہانہ کیا ہے کہ اٹھا کے ہم بھائی فیصل آباد بھیج رہے تھے. مطلب یہ کوئی سمجھ میں آتی ہے بات؟ یہ تو جیسے کسی بچے کو اگر آپ پکڑو چوری کرتے ہوئے دکان میں, بچہ بولے کہ نہیں مجھے تو لگا کہ میرے والد نے یہ خرید لیا اس لیے میں نے یہ چیز یہاں سے اٹھا لی تھی. تو پی ٹی آئی والوں کی جو باتیں ہیں وہ خود ان کے گلے پڑ رہی ہے. ان کی جو جھوٹ ہے, ان کی جو چوریاں پکڑی جا رہی ہیں, چاہے فرا گوگی کی چوری ہو, چاہے نقوی کی چوری ہو, چاہے جو شیٹی صاحبہ ہیں انڈین جو ڈونرز کی باتیں کر رہی ہے نصرت باجی, ان کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ ان کے جو بڑے بڑے ڈونرز ہیں وہ سارے چور ہیں, یا تو انڈین ایجنٹس ہیں یا زائنسٹ ایجنٹس ہیں, وہیں سے پیسے آ رہے ہیں. اور عمران خان صاحب نے خود اپنے منہ سے بولا کہ صحیح بین گولڈ صحیح.
جو ان کا ناظر ظاہر صاحب یہ نصرت صاحبہ سے اس کا جواب بھی لے لیں. نصرت صاحبہ بڑی اس کے اوپر بات ہوئی ہے کہ اسرائیل کی جانب سے فنڈنگ آ رہی ہے, بھارت کی جانب سے فنڈنگ آ رہی ہے, ڈونرز ظاہر ہے جو دشمن ملکوں کے ڈونرز ہوں گے ان سے تو فنڈنگ ایکسیپٹ نہیں کی جا سکتی. عمران خان نے بولا میں نے جوا کھلوایا, میں نے بین گولڈ سمتھ کو جوا کھلوایا, بین گولڈ سمتھ نے مجھے 20 لاکھ روپے دیے, یہ خود بولا ہے انہوں نے. بینک اکاؤنٹ تو وہ اگر میاں یا بیوی نے جس نے بھی اس نے دیا ہے تو وہ انڈیا کی کیسے ہو گئی؟ وہ میاں جو ہے وہ 100% پاکستانی ہے, اس نے شادی انڈین نیشنل سے کر لی ہے, تو وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ انڈین ہو گیا. اور کتنے تھوڑے تھوڑے سے ہیں, اس پہ مجھے ہنسی اتنی زیادہ آتی ہے کہ اماؤنٹ دیکھیں کتنا سا ہے, $100, $200, $500, اس سے زیادہ بڑھ کے نہیں ہے ملا کے بھی. اور زائنس کی کیا بات کر رہے ہیں, وہ امریکہ میں کوئی آدمی اس کمپنی میں کام کر رہا تھا جو کہ ان کی یہودیوں کی ہے, اور اس نے وہاں سے اپنا جو فنڈ تھا وہ میرے خیال میں $100 یا $200 ہے, اس نے اس کمپنی کے تھرو دے دیا ہے. وہ پاکستانی لیکن اس نے اس کمپنی کے تھرو دیا. تو یہ لوگ تو اس طرح بات کرتے ہیں کہ جیسے خدا نہ خواستہ کوئی انتہائی بڑی ٹیررسٹ جماعت ہے ہماری, اور وہ ان لوگوں سے فنڈ لے کے پاکستان کے خلاف کھیل رہی ہے. پاکستان کے خلاف کھیلنا ہوتا تو 3.5 سال کافی نہیں تھے؟ وہاں پہ ہر وقت ہر لمحے پرائم منسٹر نے, عمران خان نے صرف ایک بات کی ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی, پاکستان کے لوگ ان کے لیے وہ دن رات کام کرتے رہے, سوچتے رہے. اور آپ دیکھیں انہوں نے ایک ایک پینی جسے کہتے ہیں نا وہ بچائی. ہم لوگوں کو کبھی پرائم منسٹر ہاؤس میں بسکٹ اور چائے کے علاوہ کچھ نہیں ملا. بہت ہوا تو ایک سوپ کا پیالہ ہوتا تھا اور ایک چھوٹی سی گارلک بریڈ ہوتی تھی, دیٹس آل. اور ان کے وزیر اعظم صاحب اگلے دن جاتے ہیں اور کوئی 7 کروڑ یا 8 کروڑ کا سوئمنگ پول ٹھیک ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ سب کیا ہے بھائی؟ مطلب آپ چلیں کریں, الزام لگائیں, سب کچھ کریں, بہت برے, بہت پتہ نہیں کیا کیا ہے, لیکن وہ کرپٹ نہیں ہے. وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں صحیح. اور پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں, اس لیے وہ ساری دشمنی بھی مول لے رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بچے نے چوری کی اس پکڑا گیا تو وہ ٹھیک ہے کاسٹ نصرت ٹرف واحد اٹھا کے صاحبہ, میں چاہتا ہوں فیصلہ کہ بعد میں کچھ کر لیا. بات چیت معیشت کے اوپر بھی کر لی جائے, کیونکہ معیشت کی صورتحال یہ بتایا جا رہا ہے موجودہ حکومت کی جانب سے کہ اب کچھ سنبھل گئی ہے. کیا واقعی ایسا ہے؟ تجزیہ حاصل کریں گے. ڈاکٹر سلمان شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق وفاقی وزیر خزانہ ہیں, ان کو شامل گفتگو کریں گے. ڈاکٹر صاحب, کس طرح سے دیکھتے ہیں موجودہ معیشت کی صورتحال کو؟ وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ معیشت مشکل صورتحال سے نکل گئی ہے, اب جو معاملات ہیں وہ آنے والے دنوں میں بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آئیں گے. دیکھیں ابھی تو یہ سٹارٹ ہے اور ابھی ہم نے بہت دور جانا ہے. اس وقت تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے امپورٹس جو ہیں ان کو بہت مشکل کر دیا ہے, اور ہر چیز تقریباً آپ سمجھیں امپورٹ کرنے کے لیے اس پہ بین لگ گیا. اس کی وجہ سے امپورٹ کا جو خسارہ تھا وہ کم ہو گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھوڑا سا کم ہوا ہے. تو اس سے آپ کی جو گراوٹ آ رہی تھی بیلنس آف پیمنٹس میں وہ ذرا سلو ڈاؤن ہوئی ہے. ابھی ہم نے بہت سے کام کرنے ہیں جو قرضوں کی مد میں ہیں. بیرون ملک قرضے جو ہیں وہ تقریباً ہر سال $20 ارب کے قریب ہمیں دوبارہ سے ری فائنینس کرنے پڑیں گے, اور اس کی ری فائنینسنگ جو ہے ابھی وہ مارکیٹس اس کا انڈیکیٹر جو ہے وہ ہے کہ ہمارے ملک کے پیپر جو ہے ڈسکاؤنٹ کتنا اس پہ چل رہا ہے. وہ ڈسکاؤنٹ بہت اونچا چل رہا ہے. سو جب تک یہ ہمارا IMF پروگرام چالو نہیں ہوتا, بورڈ کی اپروول نہیں آتی, اور اس کے بعد پھر یہ ساری ری فائنینسنگ ہم نے کرنی ہے, تو پھر ہم یہ کہہ سکیں گے کہ اب ہم بچ گئے ہیں ڈیفالٹ کرنے سے. لیکن اب ہماری گاڑی کا پہیہ بہت سلو ہو گیا, کیونکہ امپورٹس ہماری ایک امپورٹ ڈیپینڈنٹ اکانومی ہے, اور امپورٹس کو جب آپ نے بالکل چوک آف کیا ہے تو اس سے اکانومی بڑی سلو ڈاؤن ہو گئی ہے. اور اب اس کو آپ نے جب دوبارہ کھڑا کرنا ہے تو وہ اب ریفارمز کے بغیر وہ دوبارہ اگر ریفارمز نہیں کریں گے تو پھر دوبارہ اسی سچویشن میں آ جائیں گے. سو اب ہمیں ریفارم کرنے بہت ضروری ہیں, اور ریفارمز میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا بجلی کا جو ہے سیکٹر وہ تباہ کن سیکٹر ہے. پاکستان کی اکانومی کا اس نے ستیہ ناش کر دیا ہے, پاکستان کی عوام کا ستیہ ناش کر دیا ہے. پاکستان کی جو بزنسز ہیں وہ کمپیٹیٹیو نہیں ہے دنیا میں انرجی سیکٹر کی وجہ سے, پرٹیکولرلی
جو ہمارا پاور سیکٹر ہے، اور اس میں بہت زیادہ خامیاں بھی ہیں، کرپشن بھی ہے، لانگ ٹرم کانٹریکٹس ہیں جن کو ہمیں دوبارہ سے کرنا پڑے گا. سو یہ ابھی بہت سے کام کرنے ہیں، بٹ ڈیفالٹ سے اب ہم بچتے چلے جا رہے ہیں. وہ انڈیکیشن اس لیے آ رہی ہے کیونکہ ہم نے امپورٹس کو تقریباً کمپریس کر دیا ہے، اور آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری اب لیٹر آف انٹینٹ بھی آ گیا، تو اس سے تھوڑا سا ہمیں سہارا مل رہا ہے. لیکن ہماری جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں ریٹنگز ہیں ابھی بھی بہت نیچے ہیں، اور وہ ریٹنگز میں جو زیادہ تر ہے وہ پولیٹیکل رسک ہے. پولیٹیکل رسک جب ہم نیچے لے کے آئیں گے اور اسی لیول پہ لے کے آئیں گے جو رجیم چینج سے پہلے تھا، تو پھر ہم کہہ سکیں گے کہ اب ہم ایک صحیح پاتھ پہ آ گئے ہیں، اور اب آپ لانگ ٹرم یا میڈیم ٹرم جو ریفارمز ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں. سو آئی تھنک کہ پہلے پری میچور سیلیبریشن نہیں کرنی چاہیے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جس طریقے سے ہمارا روپیہ گر رہا تھا وہ اب نہیں اس طرح سے گر رہا. اب آپ کی روپے میں جان تھوڑی بہت پڑ رہی ہے، لیکن رجیم چینج سے پہلے جو تھا وہ لیول ابھی اس سے ہم خاصی دور ہیں. سو آئی تھنک کہ ہمیں یہ کرتے رہنا چاہیے، کام صحیح طریقے میں کرنا چاہیے، صحیح ڈائریکشن میں کرنا چاہیے. مشکل جو آئی ایم ایف پروگرام کے اہداف ہیں وہ پورے ٹھیک کرنے ہے چاہیے. ڈاکٹر سلمان شاہ، اور اس کے بہت ساتھ اہم پھر باتیں آپ نے کی ہیں، اور ریفارم ایک اہم پوائنٹ یہ بھی آپ نے بولا کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی بہت ضروری ہے. اسی کے اوپر بات کریں گے، لیکن ابھی ایک بریک لیں گے. بریک سے جب واپس آئیں گے تو اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی پاسبل کیوں نہیں ہوتی، لانگ ٹرم جو پالیسیز ہیں معاشی وہ کیوں نہیں بنائی جاتی. آرمی چیف کو اگر دیکھا جائے، ان کے کردار کو اگر دیکھا جائے، تو جس بھی فورم کے اوپر وہ بات کرتے ہیں تو پاکستان کی معیشت کے لیے وہ بات کرتے ہیں. لیکن کیا پاکستان کے سیاستدان ایک پلیٹ فارم پر آ کر بات کر سکتے ہیں معیشت کے لیے؟ اس کے اوپر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں بات کر رہے تھے معیشت کی صورتحال کے اوپر. نصرت واحد صاحبہ، نادر گبول صاحب اور ڈاکٹر سلمان شاہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. نادر گبول صاحب، آپ نے تمام تر گفتگو سنی ڈاکٹر سلمان صاحب کی جانب سے. جس طرح بتایا گیا کہ معیشت میں ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے. ابھی ڈیفالٹ سے ہم باہر تو نکل رہے ہیں، لیکن ابھی بہت کام کرنا باقی ہے. کیا کمنٹ کریں گے آپ کی پارٹی بھی حکومت کی اتحادی ہے، کس طرح سے معیشت کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات لیے جا رہے ہیں؟ He's a specialist in the field of economics. وہ آپ کو بتائیں گے. obviously ان کا ایک زیادہ وزن ہوگا، پر وہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ ابھی بہت لمبا سفر ہے. پاکستان کے جو فنڈامنٹل پرابلمز ہیں وہ امپروو کرنا ہے. نمبر 1 تو ظاہر سی بات ہے کہ جو بار بار چیز ریپیٹ ہوتی ہے کہ ہمارا جو ٹیکس نیٹ ہے وہ بڑھانا ہے. ہم نے جو اربوں روپے صرف کراچی سے کلیکٹ ہوتے ہیں، یہ تھوڑا سا برڈن شیئر کرنا چاہیے باقی شہروں کو بھی، انکلوڈنگ بگ سٹیز لائک فیصل آباد، سیالکوٹ، لاہور، اور بھی شہر ہیں بڑے بڑے، راول پنڈی ہو گیا، پھر KPK کے شہر ہیں. پھر بہت زیادہ انڈاکیومنٹڈ ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں ہمارے ملک میں، اسمگلنگ بہت ہوتی ہے. تو یہ جب اس میں امپروومنٹ آئے گی، اوبیسلی جب آپ کا ٹیکس کلیکشن امپروو ہوگا تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ کا بھی ایشو ریزالو ہو جائے گا انشاءاللہ. پھر اس کے علاوہ آلریڈی بہت امپروومنٹ آئی ہے. پہلے حوالہ ہنڈی کا آپ کو پتہ ہے کام بڑا عام ہوتا تھا، پیسے انڈاکیومنٹڈ چینل سے پاکستان سے باہر چلے جاتے تھے ڈالرز، تو اس میں آلریڈی بڑی امپروومنٹ آئی ہے. اور مزید ہمیں انکریج کرنا چاہیے اوورسیز پاکستانیز کو اور فورن انویسٹرز کو کہ وہ اپنے ڈالر پاکستان بھیجیں. جب ایک اوور آل اسٹیبلٹی آ جائے گی اکانومی میں، جو فورن ہمارے انویسٹرز ہیں جب ان کو پتہ ہوگا کہ پاکستان میں وہ انویسٹ کریں گے اور جب واپس ڈالر میں کنورٹ کر کے واپس لے جائیں گے اپنے ملک، تو اس پہ اس کو فائدہ ہی رہے گا، نقصان نہیں ہوگا، تبھی وہ انویسٹ کریں گے. ابھی کیا ایشو تھا پچھلے 4-4.5 سال سے، وہ یہ تھا کہ ایک شخص کہتا تھا بھائی میں اگر $1,00,000 پاکستان بھیجوں، پاکستان میں بزنس کروں، جتنا بھی پروفٹ میں بناؤں روپے میں، جب اس پیسے کو واپس ڈالر میں کنورٹ کروں گا تو وہ شاید مجھے $1,00,000 کے بجائے $80,000 ایون دو میں پروفٹ بناؤں گا، پھر بھی مجھے $80,000 واپس ملیں گے. تو آلریڈی آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے 3-4 دن سے ایک اوور آل کانفیڈنس بڑھی ہے پاکستان کی اکانومی میں، ڈالر کم آ رہا ہے. اینڈ آئی تھنک موسٹ ایکسپرٹس آر سیئنگ دیٹ دس ول گو ڈاؤن
to 180 185. تو امید یہی ہے کہ جب ڈالر تھوڑا سا امپروومنٹ ہوگی اس میں تو فورن انویسٹرز مزید آئیں گے, پھر مزید ہم ڈالر کو کنٹرول میں لا سکیں گے. اور ایک اوور آل ہم نے جب اسٹیبلٹی, پولیٹیکل اسٹیبلٹی ملک میں آئے گی تو اکنامک اور بزنس جو کلائمیٹ ہے پاکستان کا وہ امپروو ہوگا. مور اینڈ مور پیپل ول وانٹ ٹو کنڈکٹ بزنس اینڈ اوپن نیو بزنس ان پاکستان. اس سے پھر جابس کے مواقع بڑھیں گے. جب جابس بڑھیں گے ظاہر سی بات, وقت کچھ کم ہے. نصرت واحد صاحبہ آپ کی جانب میں آؤں گا. سیاسی ڈسٹیبلٹی کی بات کی جاتی ہے اور یہ بات ہمیشہ کی جاتی ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسی پالیسیاں نہیں بنائی جاتی کہ جو لانگ ٹرم ہوں. سیاستدان مل کر کوئی ایسی معاشی پالیسیاں ترتیب کیوں نہیں دیتے کہ جو لانگ ٹرم رہیں, حکومتیں آتی جاتی رہیں لیکن جو ہماری معاشی پالیسی ہے وہ سٹیبل رہے اور جو معاشی پالیسی بن جائے اس کے اوپر عمل کیا جائے. ایسا کوئی سیٹ اپ کیوں نہیں بنایا جاتا؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ ہونا چاہیے. ہوتا یہ رہا ہے اب تک ہماری پارٹی سے پہلے کہ اگر پیپلز پارٹی نے کوئی چیز شروع کی ہوئی ہے, نون لیگ جب آئے گی تو وہ اس کو بالکل ختم کر دے گی. بالکل وہ پروجیکٹ جو ہے تباہ برباد ہو جائے گا. یا نون لیگ جو کر رہی ہے, پیپلز پارٹی آئے گی تو اس کو بند کر دے گی. تو یہ والی چیز جس میں پیسہ آپ کا نہیں لگ رہا, آپ کے ملک کا لگ رہا ہے, اس کو آگے چلنا چاہیے. وہ تمام پروجیکٹس جو کہ پچھلی حکومت شروع کرتی ہے اس کو آگے لے کے جانا چاہیے. اگر ہم اس کو نہیں لے کے جائیں گے تو اس پہ نقصان کس کا ہو رہا ہوگا؟ صرف تختیوں کا نقصان ہوگا نا, کہ وہ اس پہ نواز شریف نہیں لکھا ہوگا یا اس پہ زرداری نہیں لکھا ہوا ہوگا, لیکن ملک کا فائدہ ہو رہا ہوگا. تو یہ والی چیز جب تک ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی, کیونکہ ہم لوگوں نے کوئی اس طرح کی چیز بلاک نہیں کی تھی. اگر جو ان کے پروجیکٹس تھے اس کو جب ہم لے کے آگے چلے تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے کیے ہوئے اس کے اوپر تختیاں لگا رہے ہیں. تو میں کم از کم اس بات کے اوپر بہت میوز ہوتی تھی کہ بھائی تمہارے جو بھی پروجیکٹس ہیں اس کو کمپلیٹ کر رہے ہیں, اس کو کمپلیٹ کر کے اس کے اوپر تختی لگ رہی ہے نا, تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کا بنا ہوا پروجیکٹ تھا آگے چل رہا ہے. تو یہ والی چیز جب تک ہمارے اندر نہیں آئے گی تب تک ہم لوگ کچھ نہیں کر سکیں گے. اسی طرح ملک معاشی طور پہ ڈوبتا رہے گا, نیچے جاتا رہے گا. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. ڈاکٹر سلمان شاہ سے بھی لاسٹ کویسچن میں پٹ کروں, اسی کے اوپر میں کمنٹس لوں گا. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب, کیوں پاکستان میں کوئی ایسی پالیسیاں نہیں بنائی جاتی ہیں کہ جو لانگ ٹرم رہیں, کم سے کم معیشت کو نقصان نہ پہنچے اگر سیاسی طور پر ملک ڈسٹیبل ہوتا ہے؟ دیکھیں, اصل میں بات یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے یہ اوور ریگولیٹڈ ہے. پوری دنیا جو ہے وہ ایک مارکیٹ اکانومی, جس کو ہم کہتے ہیں وائبرنٹ مارکیٹ اکانومی کی طرف گئی ہے. ہمارے ملک میں وہ ریفارمز نہیں ہوئی. اگر آپ دیکھیں جب برلن کی دیوار گری ہے اس کے بعد پوری دنیا نے ریفارمز کی ہیں. ایسٹرن یورپ نے ریفارمز کی ہیں, ایسٹ ایشیا نے کی ہیں, ملیشیا, چائنا, سارے ملکوں نے کی ہے, مارکیٹ اکانومی بنائی ہے. اس کے لیے آپ کو ایک انویسٹمنٹ کلائمیٹ چاہیے, اس کے لیے آپ کے جو ریگولیشنز ہیں اس کو آپ کو ڈی ریگولیٹ کرنا پڑے گا. ہمیں ہر وقت اجازت لینی پڑتی ہے بزنس کرنے کے لیے. این او سیز کا کلچر بن چکا ہے, ہر موڑ کے اوپر رکاوٹ ہے, ہر موڑ کے اوپر کرپشن ہے, اور بغیر کسی لین دین کے آپ انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے. اس وقت پاکستان میں انویسٹمنٹ کی ریشیو جو ہے وہ تقریباً پورے سب کانٹیننٹ میں سب سے نیچے ہے. ہم نے انویسٹمنٹ کو اوپر لے کے آنا ہے. حتیٰ کہ یہاں تو ہمارے اوورسیز پاکستانیز کو بھی ہم انویسٹ نہیں کرنے دیتے, اور ابھی تک تو وہ یہاں آتے ہیں تو ان کے لیے بہت مشکلات آتی ہیں. نوکر شاہی کو ٹھیک کرنا پڑے گا, نوکر شاہی کو ٹھیک کرنا پڑے گا, جو ریگولیٹری معاملات ہیں ان کو ٹھیک کرنا پڑے گا, این او سی کے کلچر کو ختم کرنا پڑے گا, اور انویسٹمنٹ کو اوپر لے کر جانا پڑے گا اگر ہم نے اپنی معیشت کو سٹیبل کرنا ہے. بہت شکریہ. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, نادر قبول صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. بہت شکریہ آپ سب کا. آج کے پروگرام سے فی الوقت اتنا ہی. اللہ حافظ.